को चारों तरफ घूम कर देखते हैं और उस पर ताज्जुब करते हैं और कहते हैं ये ईंट क्यों नहीं लगाई, तो मैं वो ईंट हूँ और मैं खातमुन नबीयीन हूँ। ये जो तमाम हदीसें मैंने आपको सुनाई है ना, इस बात पर दलालत करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। रहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल, तो वो खत्म नबूवत के मनाफी नहीं, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से तशरीफ लाएंगे और आपकी शरीयत पर अमल करेंगे और पूरी उम्मत मुसलमा इस पर मुत्तफिक है। और जो भी खत्म नबूवत का दावा करेगा वो झूठा, कफ्फार, कज़्ज़ाब और मिल्लत इस्लाम से खारिज होगा, जिस तरह के हमारे मौजूदा दौर में कादियानी। शुरू में जो हमने पढ़ा वो ईमान वालों की सिफात और आखिर में खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया। खातिम कहते हैं मोहर को, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के सिलसिले को खत्म करने वाले आखिरी मोहर थे। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो क्या पता चला, हर काम अल्लाह की तरफ से होता है। हर काम करते वक्त इंशाअल्लाह कहना है। अपने आप को हर वक्त अल्लाह के हुक्म के आगे झुकाए रखना है। अपने अंदर मसाली खानदान वाली औरतों की सिफात पैदा करनी है। अल्लाह को कसरत से याद करना है। अल्लाह और उसके रसूलों की नाफरमानी नहीं करनी। अल्लाह और उसके रसूलों के हुक्म को मानना है। अल्लाह की बनाई हुई पैदाइश में तब्दीली नहीं करनी। दावते दीन के रास्ते में आने वाली हर तकलीफ को सब्र के साथ बर्दाश्त करना है। अल्लाह की राह में हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना है। आप अगला रुकू नोट कर लें, 41 से 52। बेमिसाल ताल्लुक। इसमें हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के साथ निकाह के बाद उनके वलीमे का भी जिक्र है, यानी दावतों के बारे में। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह को याद करो, बहुत याद करना और इसकी तस्बीह करो, पहले पहर और पिछले पहर। अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखना है। तो फिर कहिए सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने अगर आपको कोई नेमत दी है तो फिर उसका शुक्र अदा करें। कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें सेहत दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें रिज़्क दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें माल और औलाद की नेमत से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी जरिए से अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखना है और सुबह शाम के अस्कार की कसरत करनी है। और वही है जो तुम पर सलात भेजता है और उसके फरिश्ते, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल लाए। और वो ईमान वालों पर हमेशा से नहायत मेहरबान है। उनकी दुआ जिस दिन वो इससे मिलेंगे सलाम होगी और उसने इनके लिए बाइज्जत अजर तैयार कर रखा है। ए नबी, बेशक हमने तुझे गवाही देने वाला और खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात, उनकी सिफात का जिक्र किया गया है। इसको नोट कर लें। बेशक हमने तुझे गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और उसके अज़न से, उसके हुक्म से, और रोशनी करने वाला चिराग। और ईमान वालों को खुशखबरी दे कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फजल है। और काफरों और मुनाफिकों का कहना मत मान और इनकी इज़ार इसानी की परवाह न कर और अल्लाह पर भरोसा कर, और वकील की हैसियत से सिर्फ अल्लाह ही काफी है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम मोमन औरतों से निकाह करो फिर इन्हें तलाक दे दो, इससे पहले कि इन्हें हाथ लगाओ, तो तुम्हारे लिए इन पर कोई इद्दत नहीं। नोट कर ले। जब किसी औरत की तलाक उसकी रुखसती से पहले हो जाती है तो फिर उस पर कोई इद्दत नहीं। इससे पहले कि इन्हें हाथ लगाओ तो तुम्हारे लिए इन पर कोई इद्दत नहीं, जिसे तुम शमार करो। सो उन्हें सामान दो और इन्हें छोड़ दो, अच्छे तरीके से छोड़ना। यानी ये जमा से पहले, रुखसती से पहले की तलाक की बात हो गई है कि अगर रुखसती से पहले, जमा से पहले तलाक हो जाती है तो फिर कोई इद्दत नहीं। ए नबी, बेशक हमने तेरे लिए तेरी बीवियां हलाल कर दी जिनका तूने मेहर दिया है, और वो औरतें जिनका मालिक तेरा दायां हाथ है, इस गनीमत में से जो अल्लाह तुझ पर लौटाया करता है। अब इस आयत के अंदर आपने नोट करते जाना है कि गैर महरम कौन है और महरम कौन है, किन किन के साथ हम निकाह कर सकते हैं। और तेरे चचा की बेटियां और तेरी फूफियों की बेटियां और तेरे मामू की बेटियां और तेरी खालाओं की बेटियां जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की, और कोई भी मोमन औरत अगर वो अपना आप
نبی کو ہبا کر دیں اگر نبی چاہے کہ اسے نکاح میں لے لے، یہ خاص تیرے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ بے شک ہم نے جان لیا جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور ان عورتوں کے بارے میں فرض کیا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، تاکہ تجھ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ان میں سے جسے تو چاہے مؤخر کر دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے دے، اور تو جسے بھی طلب کر لے ان عورتوں میں سے جنہیں تو نے الگ کر دیا ہو تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں، اور وہ سب کی سب اس پر راضی ہوں جو تو نے انہیں دے دیا، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا بڑے حلم والا ہے۔ تیرے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ نو مور، اب مزید نہیں، اب یہاں پر رک جائیں۔ تیرے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ تو ان کے بدلے کوئی اور بیویاں لے کر آئے، اگرچہ ان کا حسن تجھے اچھا لگے، مگر جس کا مالک تیرا دایاں ہاتھ بنے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ آیت نمبر 50۔ اس آیت میں ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے لیے 4 سے زائد بیویاں منع کرتے ہیں، تو خود انہوں نے 4 سے زائد شادیاں کیسے کر لی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اس کا جواب دیا، اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ تمام بیویاں حلال کی ہیں جن کا آپ نے حق مہر دیا ہے۔ مراد وہ بیویاں ہیں جو آیت کے نزول کے وقت آپ کے نکاح میں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عام مسلمانوں کے لیے 4 کی قید لگانے والے ہم ہی ہیں۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو ہمارے سامنے آئے، ہمارے ساتھ آ کے بات کرے، ہم سے بات کرے، اور آپ کے لیے اس شرط کو ختم کرنے والے بھی ہم ہیں، یعنی آپ کو بھی ہم نے اجازت دی ہے، جسے اعتراض ہے وہ میرے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں کہ جس طرح کہا جائے گا نا روز قیامت، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک، لاؤ انہیں سامنے، اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا ہے، ہم حکم کرنے والے ہیں، ان کو منع کرنے والے بھی ہم ہیں اور آپ کو حکم دینے والے بھی ہم ہیں۔ تو جس نے اعتراض کرنا ہے مجھ پر کرے، مجھ سے بات کرے، میرے پاس آئے، مجھ سے پوچھے کہ کیوں اور کیسے۔ جن عورتوں سے آپ نے نکاح فرمایا ان کی تعداد 11 تھی، جن میں سے 9 بیویاں آپ کی وفات کے وقت زندہ تھی۔ 2 بیویاں حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ، جس کو ام المساکین کہتے تھے، وفات پا چکی تھی۔ ان کے علاوہ چند عورتوں کے متعلق اختلاف ہے کہ آپ کا ان سے عقد نکاح ہوا یا نہیں ہوا، مگر اس پر اتفاق ہے کہ وہ رخصت ہو کر آپ کے گھر نہیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ 9 امہات المومنین زندہ و حیات تھیں۔ نمبر 1 حضرت عائشہ بنت ابی بکر، نمبر 2 سودا بنت زما، نمبر 3 حفصہ بنت عمر، نمبر 4 ام سلمہ بنت ابی امیہ، زینب بنت جوہش، 6 نمبر پر جویریہ بنت الحارث، 7ویں نمبر پر ام حبیبہ بنت ابی سفیان، 8 صفیہ بنت ہوئی اور میمونہ بنت حارث رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، یعنی بعض اوقات جنگ کے ساتھ ملنے والی غنیمت کو بھی فے کہہ لیتے ہیں۔ اس کو فے اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام اموال حقیقت میں مسلمانوں کی ملکیت ہیں جو عارضی طور پر کفار کے قبضے میں ہیں۔ جب مسلمان انہیں حاصل کرتے ہیں تو وہ اپنا ہی مال واپس لیتے ہیں۔ ان عورتوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کرنے کے ذکر کے بعد جن کے ساتھ آپ نے مہر دے کر نکاح کیا تھا، 3 قسم کی عورتیں حلال کرنے کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے پہلی قسم لونڈیاں، جن میں ماریا قبطیہ بھی تھی۔ 4 نمبر پر پہلی بیویوں کے بعد آپ کے لیے حلال کی جانے والی عورتوں کی یہ دوسری قسم ہے، یعنی وہ عورتیں جو باپ یا ماں کی طرف سے ہیں، آپ کی قریبی رشتہ دار ہیں اور انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، ان کے ساتھ نکاح آپ کے لیے حلال ہے۔ ان میں جو لوگ شامل ہیں وہ آپ نے پیچھے پڑھ ہی لیے ہیں، خالہ کی بیٹی بھی، پھوپھو کی بیٹی بھی، ماموں کی بیٹی بھی۔ اور 5ویں نمبر پر وہ عورت جو اپنا آپ نبی کو ہبہ کر دے، یعنی یہ تیسری قسم ہے۔ مدرجہ والا عورتوں کے علاوہ کوئی مومن عورت اگر اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دے، یعنی مہر کے بغیر نکاح میں آنے کی پیشکش کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرنا چاہیں، تو آپ کے لیے ولی اور مہر کے بغیر اس سے نکاح حلال ہے۔ ثابت بنانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی
اور وہ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر رہی تھی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے کہا اس کی حیا کتنی کم تھی، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تجھ سے بہتر تھی، اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ چھٹے نمبر پر خالصتاً لک من دون المؤمنین، یعنی یہ اجازت صرف آپ کے ساتھ خاص ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں۔ دوسرے مسلمان صرف 4 شادیاں کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ 7ویں نمبر پر یعنی عام مسلمانوں کو نکاح کے لیے جن شرائط کا پابند کیا گیا ہے ان کا پابند رہنا ان کے لیے ضروری ہے، اور وہ یہ کہ مہر، ولی اور گواہوں کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ایک وقت میں 4 سے زائد شادیاں بھی نہیں کر سکتے، اور ان چیزوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی۔ 8ویں نمبر پر لِقَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، یعنی دعوت دین کی مصلحت کے لیے آپ کو ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کے لیے اجازت دی گئی تھی۔ 9ویں نمبر پر ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، یعنی ہم نے رفع حرج کے لیے آپ کو جو اجازتیں عطا فرمائی ہیں ان کا باعث ہماری مغفرت اور رحمت کی صفت ہے۔ آیت نمبر 51 میں دیکھیں، اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کے بارے میں مزید رعایت دینے کا بھی بیان ہے۔ ان میں سے ایک رعایت تو یہ تھی کہ جو عورتیں اپنے نفس آپ کے لیے ہبہ کریں، ان میں سے آپ جسے چاہیں مؤخر رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، آپ پر ان کی پیشکش قبول کرنا لازم نہیں ہے، یعنی یہ ایک رخصت ہے، چاہیں تو کر لیں چاہیں تو نہیں۔ جو عورتیں آپ کے نکاح میں ہیں آپ پر ان کے پاس باری باری جانے کی پابندی نہیں، آپ جس کے پاس چاہیں رات بسر کریں، جسے چاہے مؤخر کر دیں۔ دوسرے نمبر پر تیسری رخصت یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی کی باری آپ نے ختم کی ہو اور دوبارہ اسے طلب کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ پر کوئی مضائقہ نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، بیویوں کا حق ساکت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں دونوں سے تنگی دور کرنا مقصد تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی دور کرنا تو ظاہر ہی ہے، بیویوں کی تنگی دور کرنا اس لحاظ سے ہے کہ جب ان میں سے ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں باری کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ہاں رات بسر کرنا اس کا حق نہیں، تو آپ کے ساتھ وہ آپس میں ایک دوسری کے ساتھ بھی یعنی جو اپنے ان کے آپسی اختلافات ہیں وہ خود بخود ان کے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ تنازعات کی بنیاد ہی حقوق کا دعویٰ ہے۔ جب حق ہی نہ رہا تو پھر جھگڑا کیسا؟ پھر جب آپ کسی بیوی کے پاس جائیں تو اس احساس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس جانا ضروری نہیں تھا، اسے آپ کے آنے سے خوشی ہوگی اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور انہیں یہ جان کر کہ آپ کے نہ آنے سے بھی غم نہیں ہوگا کہ آپ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت سے کر رہے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کی توجہ، خوشی اور محبت کی خاطر تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کہ یہ جو رخصتیں ہیں ان کے باوجود آپ نے ان سے فائدہ اٹھایا، نہ اپنا نفس ہبہ کرنے والی کسی خاتون سے آپ نے نکاح کیا، نہ کسی بیوی کی باری ختم کی، صرف سودا رضی اللہ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دی تھی تو آپ نے اسے اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تمام بیویوں کے پاس باری باری جاتے تھے، آپ اس کا اس قدر اہتمام کرتے تھے، وہ ان حدیثوں سے ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ان میں سے جسے تو چاہے مؤخر کر دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے دے، یعنی اس کے نازل ہونے کے بعد بھی جب آپ ہم میں سے کسی عورت کی باری کے دن میں ہوتے تو ہم سے اجازت مانگتے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یعنی آپ جس بیوی کی باری کے دن میں ہوتے دوسری کے پاس جانا چاہتے تو اس سے اجازت مانگتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جانا چاہتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، پھر جس کا نام قرعہ میں نکل آتا اس بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتے، اور ہر بیوی کے پاس باری باری ایک دن رات رہتے، سوائے سودا بنت زما رضی اللہ عنہ کے کہ انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دی تھی، اس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے بوجھل ہو گئے اور آپ کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیویوں سے بیماری کے ایام میں میرے گھر میں گزارنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ نے فرماتے ہیں کہ عائشہ نے ان سے کہا، کون؟ حضرت عروہ رحمہ اللہ،
میرے بھانجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ٹھہرنے کی تقسیم میں کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے اور کم ہی کوئی دن ہوگا، ورنہ ہر روز ہم سب کے پاس چکر لگاتے اور بغیر مساس یعنی بغیر صحبت کے ہر ایک کے پاس ٹھہرتے، یہاں تک کہ آخری بیوی جس کے پاس آپ نے رات گزارنی ہوتی اس کے پاس پہنچ جاتے اور پھر اسی بیوی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارتے۔ 5ویں نمبر پر واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی خطاب ہے اور تمام مومنوں سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کی عظیم ذمہ داریوں کے پیش نظر جو رخصتیں دی ہیں تاکہ وہ گھریلو پریشانیوں سے آزاد رہ کر اطمینان کے ساتھ دین کا کام جو ہے وہ کر سکیں۔ اس کے متعلق اگر تمہارے دلوں میں تسلیم اور رضا ہوگی یا کراہت اور انکار ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اس لیے اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 52، یہ آیت ہے جس نے امہات المومنین کو دوسرے لوگوں پر حرام کر دیا، یعنی نبی کی بیویوں کو تمام امت کی مائیں بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ اگر آپ وہ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، اگر چاہیں تو آپ سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پسند نہ کیا اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دی تو انہیں اللہ کی طرف سے ایک دنیاوی بدلہ یہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ ان کے سوا کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، نہ ہی ان میں سے کسی کو چھوڑ کر کسی کو بدل کر لا سکتے ہیں، چاہے آپ کو اس کا حسن کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو۔ یہ صراحت اس لیے فرمائی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیویوں کی تعداد 9 ہے اور اس سے زائد کرنا جائز نہیں، ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں بیوی لا کر 9 کا عدد پورا کر لیں تو اجازت ہے۔ فرمایا انہیں طلاق دے کر ان کی جگہ بھی اور بیویاں لانے کی اجازت نہیں، خواہ 9 سے زیادہ نہ بھی ہوں، ہاں لونڈیوں کی بات دوسری ہے، ان پر کوئی پابندی نہیں۔ تو اس وجہ سے تمام پھر اللہ کی جو بیویاں ہیں تمام امت کی مائیں کہلانے لگی۔ آیت نمبر 50، اس میں 4 قسم کی جو عورتیں آپ کے لیے حلال کی گئی ہیں، ان کے بعد یعنی ان کے سوا کسی اور عورت سے نکاح جائز نہیں، نہ موجودہ بیویوں کو طلاق دے کر ان کی جگہ اور بیوی لانا جائز ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں امہات المومنین کے بلند مرتبے کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور نمبر 3، اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہو آدمی اسے دیکھ بھی سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح نگران ہے۔ یاد رکھیں عورت کوئی عام چیز نہیں ہے، بہت خاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو ہستی آپ کے ساتھ رہی وہ عورت تھی، یعنی پیدا بھی ایک عورت نے کیا، دودھ بھی ایک عورت نے پلایا، اسلام بھی سب سے پہلے ایک عورت لائی، نبوت جب آپ نے نبوت کے بارے میں بات کی تو سب سے پہلے عورت نے آپ کی تصدیق کی، اور پھر اسلام کی راہ میں سب سے پہلی شہید ہونے والی بھی عورت تھی۔ اور دیکھیں جب آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اس وقت آپ کا سر ایک عورت کی گود میں تھا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں۔ تو آپ خود کو عام اور معمولی سا نہ سمجھیں، آپ بہت قیمتی ہیں۔ پھر ذکر کے بارے میں اس میں بات ہوئی ہے، تو ذکر کے بارے میں تو میں نے آپ لوگوں کو پیچھے کافی بتا دیا تفصیل کے ساتھ۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے جو مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے کسی مجلس یا محفل یا جماعت میں یاد کرے گا تو میں اسے اس سے بہتر مجلس محفل یا جماعت میں یاد کروں گا جو کہ فرشتوں کی ہوگی، یعنی فرشتوں کی محفل سب سے بہتر ہوتی ہے نا۔ اور قرآن ذکر کی اعلیٰ ترین قسم ہے، دوسری نماز، قرآن اور نماز یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بہترین ذریعے ہیں۔ صبح شام کے اذکار کی کثرت کرنی ہے، انہیں باقاعدگی سے پڑھنا ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن کی تعلیم کو آگے بھی پہنچانا ہے، داعیے دین بننا ہے، منافقین کا کہنا نہیں ماننا، منافقین کا ساتھ نہیں دینا، اللہ کارساز ہے اس بات پہ یقین رکھنا ہے، نکاح کو عام کرنا ہے، زنا کو مشکل بنانا ہے اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی شادیاں کرنا ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں 53 سے 58، دعوت کے آداب۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف دعوت دی جائے یا اجازت دی جائے، اس حال میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور نہ بیٹھے رہو، اس حال میں کہ بات میں دل لگانے والے ہو۔ بے شک یہ بات ہمیشہ سے نبی کو تکلیف دیتی ہے تو وہ تم سے شرماتا ہے، اور یعنی تم سے شرم کرتا ہے، اور اللہ حق سے نہیں شرماتا، اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے مانگو۔ غور کریے گا کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے پردے سے پیچھے مانگنے کا۔ پردے کے ایک طرف دنیا کی سب سے پاکیزہ عورتیں اور دوسری طرف دنیا کے سب سے پاکیزہ مرد یعنی صحابہ کرام، پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ پردہ کس لیے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ دلوں کی پاکیزگی کے لیے۔ اور تمہارا کبھی بھی حق نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ اس کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ بات ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں کو نہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، اور اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب امت کی مائیں بھی ہیں، یعنی یہ آیت ہے جس کے بعد امہات المومنین امت کی مائیں کہلانے لگی۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بے شک اللہ ہمیشہ سے خوب جاننے والا ہے۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھتیجوں کے، اور نہ اپنے بھانجوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ ان کے سامنے آنے میں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں۔ اور اے عورتوں، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، اور ان کی شان کے مطابق ہم نے ان کو عزت کیسے دینی ہے، یعنی ان پر صلات بھیجنی ہے، درود بھیجنا ہے اور سلام بھیجنا ہے، نہ کہ ان کی ذات کے ساتھ غلو کرنا ہے، نہ عرس اور میلاد منانے ہیں، نہ ان کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا ہے، بابا جی کی قبر کی طرح اور بابا جی کے عرس کی طرح۔ آپ کو پتا ہے کہ عرس کا مطلب کیا ہے؟ عرس نکلا ہے عروسہ سے، یعنی دلہن، عریس دلہا، شادی، عرس کا مطلب ہوتا ہے شادی۔ تو جو سال بعد درگاہوں پر عرس لگائے جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہے کہ بابا جی زندہ ہیں اور ہر سال وہ نئی شادی رچاتے ہیں۔ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اور لوگ وہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی گناہ کے جو انہوں نے کمایا ہو، تو یقیناً انہوں نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ صلات کی تو پہلے آپ پڑھ چکے ہو، اس کے بارے میں جان چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اور فرشتوں اور مومنوں کی نسبت سے صلات کا کیا معنی ہے؟ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی کئی خصوصیت کا ذکر فرمایا، مثلا یہ کہ آپ کا مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنا، آپ کے لیے 4 سے زیادہ بیویوں کا حلال ہونا، آپ کا خاتم النبیین ہونا، آپ کی بیویوں کا امہات المومنین ہونا، ان کے حجاب اور احترام کا خصوصی اہتمام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج سے نکاح کی حرمت۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند و برتر ہے، یعنی آسمانوں کی بلند مجلس میں اپنے بندے اور اپنے نبی کے مرتبہ و منزلت کی بلندی کی خبر دے رہا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف اور ثنا کرتا ہے اور آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی آپ کے لیے رحمت اور مغفرت اور بلند درجات کی دعا کرتے ہیں۔ آسمانوں والوں کی خبر دے کر اب زمین والوں کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام بھیجو
تاکہ آپ کی تعریف اور ثنا پر، آپ کے لیے مغفرت اور رحمت اور برکت کی دعا پر عالم علوی یعنی آسمانوں والے اور عالم سفلی یعنی زمین والے سب کے سب متحد ہو جائیں۔ نمبر 2، آیت کے آخری الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ کلام میں کچھ الفاظ جو ہیں حذف ہیں، جو خود بخود معلوم ہو رہے ہیں، یعنی صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اس سے ظاہر ہے کہ آیت کی ابتدا اس طرح ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ویسلمون۔ یہ کلام الہی کے حسن کا ایک مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسلام کا ذکر قرآن میں الگ الگ بھی ہے، جس طرح کہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم والسلام علی المرسلین۔ اور نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پر صلوات کے لیے کئی الفاظ مروی ہیں جو سبھی اس مقصد کے لیے پڑھے جا سکتے ہیں۔ ان میں زیادہ جو مشہور ہے وہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہم نے کہا آپ اہل بیت یعنی گھر والوں پر صلوات کس طرح سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو سکھا دیا ہے کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہو کہ اے اللہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیج، جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر صلوات بھیجی، بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے، اور اے اللہ محمد اور آل محمد پر برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی، بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔ اس حدیث میں اور دوسری حدیث میں صحابہ کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں۔ اسلام سے مراد ہے جو ہم نماز میں تشہد پڑھتے ہیں نا، تشہد کی صورت میں جو سلام ہے اس کی بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اس طرح سکھایا جس طرح مجھے قرآن کی کوئی صورت سکھاتے تھے۔ اس وقت میری ہتھیلی آپ کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی۔ تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں۔ سلام ہو تجھ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، اور سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آیت نمبر 58، یعنی انہیں بدنام کرنے کے لیے ان کی طرف ایسے کاموں کی نسبت کرتے ہیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں، یہ بہتان ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ کہا گیا، یہ بتائیں اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا، اگر اس میں وہ چیز موجود ہو جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے جو تم نے بیان کی تو تم نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے شرک، چوری، زنا اور قتل نہ کرنے کا، یعنی عہد لیتے تھے کہ بہتان نہیں باندھنا، اس چیز کا بھی عہد لیتے تھے۔ آیت نمبر 52 میں کھانے کے آداب ہیں کہ جب کسی کو دعوت پر بلایا جائے تو وہ وقت پر جائے۔ اگر کسی کو 4 بجے دعوت پر بلایا ہے تو 3 بجے نہ جائے، کیونکہ اس طرح کیا ہوگا، ایک تو اسے کھانے کا انتظار کرنا پڑے گا، دوسرا یہ کہ گھر والے بھی مصروف ہوں گے اور ان کی توجہ بھی بھٹے گی، اور یہ بات جو ہے ان کے لیے تنگی کا باعث بنتی ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ بلا تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے، کسی سے ملنے کے لیے اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت لینے یا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی سمجھی جاتی، بلکہ ہر شخص ہر گھر کے اندر جا کر عورتوں سے بات کر لیتا، صاحب خانہ کے متعلق پوچھ لیتا۔ عورتیں بھی پردہ نہیں تھی کرتی۔ بعض اوقات اس سے بہت سی اخلاقی بیماریوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے لیے قاعدہ مقرر کر دیا گیا کہ کوئی دوست یا رشتہ دار اجازت کے بغیر آپ کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ اور سورۃ نور میں بھی آپ نے اس کے بارے میں پڑھا تھا نا۔ اور پھر کھانے کی طرف نہ دیکھنا، یعنی پہلے سے نہیں آ جانا کہ بیٹھ کر انتظار کرتے رہو، اور کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے نہیں رہنا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کھانا کھا لیا ہے تو کھانا کھانے کے بعد فوراً ہی چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کھانا کھانے کے بعد بھی آپ وہیں پر بیٹھے رہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں، اور وہ اہل خانہ کے لیے یہ بات جو ہے تنگی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ وہ بیچارے دعوت پکا پکا کر بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے اس کو سمیٹنا بھی ہوتا ہے۔
اور ہمارا ان کے پاس اس طرح بیٹھنا انہیں تکلیف دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک اچھی عادت بھی نہیں ہے، جب کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کریں، اور ایسے نہیں کرنا کہ اگر ایک کو دعوت دی ہے تو 10 کو ساتھ لے جائیں۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر تمہارا باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تکلیف دیتا ہے۔ یعنی تم اگر کھانا کھانے کے بعد وہیں پر بیٹھے رہتے باتیں کرتے رہتے ہو تو اللہ کے نبی کو تو شرم آتی ہے اور وہ شرماتے ہیں، اور اس لیے تمہیں منع نہیں کرتے، لیکن اللہ نہیں شرماتا، اس لیے اللہ حکم دے رہا ہے کھانا کھانے کے بعد وہاں پر زیادہ دیر بیٹھنا نہیں۔ اس آیت میں ام المومنین ان سب کو حجاب کا بھی حکم ہوا تھا۔ نمبر 6، اس آیت کا نزول جس موقع پر ہوا اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب سے ہوئی تو ولیمے میں گوشت اور روٹی کھلائی گئی، مجھے لوگوں کے دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا، لوگ آتے اور کھا کر چلے جاتے، پھر اور لوگ آتے اور کھا کر چلے جاتے، میں نے سب کو دعوت دی حتیٰ کہ کوئی شخص باقی نہ رہا۔ آخر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب کوئی شخص نہیں ملتا جسے میں دعوت دوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اب کھانا اٹھا دو۔ سب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے اور 3 شخص گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف چلے گئے اور کہا اے اہل بیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیفا وجدت اہلک بارک اللہ لک، آپ پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، آپ نے اپنے اہل کو کیسا پایا، اللہ آپ کے لیے برکت کرے۔ اسی طرح آپ اپنی بیویوں کے گھروں میں گئے اور سب کو عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح سلام کیا، سب نے اسی طرح جواب دیا۔ پھر جب لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ وہ 3 آدمی ابھی تک گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت حیا والے تھے۔ پھر آپ حضرت عائشہ کی حجرے کی طرف چلے گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے آپ کو جا کر بتایا یا کسی اور نے بتایا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ آپ واپس آئے اور اس حالت میں کہ دروازے کی دہلیز میں آپ کا ایک پاؤں اندر تھا اور دوسرا باہر تھا، آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا۔ یعنی اس وقت یہ آیت حجاب نازل ہوئی تھی، جب تم سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو۔ کیا پتہ چلا؟ دعوت قبول کرنی ہے، خواہ شادی کی ہو یا کسی بھی قسم کی، اختیار کرنا ہے، دعوت میں جانا ہے مگر دعوت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ دل میں تقویٰ ہوگا تو دل اور نظر کی حفاظت ہوگی، اس لیے تقویٰ اختیار کرنا ہے، پردہ کرنا ہے۔ پردے کے اندر رہ کر آپ گھر کا ہر کام کر سکتے ہیں، گھر کے ہر فرد کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں اکیلے ہیں، آپ اپنی ننند کے شوہر کو، اپنے پھوپھا کو، اپنے خالو کو، یعنی ہر وہ رشتہ جو غیر محرم ہے، آپ انہیں اپنے گھر میں نہیں روک سکتے۔ ہاں گھر میں ساس موجود ہے یا گھر میں کوئی مرد موجود ہے تو پھر آپ پردے کے اندر رہتے ہوئے انہیں بٹھائیں، انہیں کھلائیں، جتنی چاہے ان کی خدمت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیور کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے، یعنی جس طرح موت سے ڈرتے ہو اس طرح دیور سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی دیور کے بارے میں اتنی پردے کی سختی ہے، اور آج کل دیکھو کسی سے پردہ کرو تو بعض تو یہ کہیں گے کہ وہ بچہ ہے، بچوں کی طرح اس کو پالا ہے تو اس سے پردہ کیا کریں، تو بعض ساسیں ہی ناراض ہو جاتی ہیں کہ ہمارا بیٹا کوئی ایسا ہے، ہمارا بیٹا کوئی برا ہے کہ اس سے پردہ کیا جائے۔ یاد رکھیں یہ دل کے تقوی کے لیے ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو برا بندہ ہے تو ہی ہم اس کو کہیں گے کہ اس سے پردہ کرنا ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم ہے، اللہ نے جس طرح کیے ہیں ان کو ماننا ہے۔ دیکھیے حجاب اس طرح کر کے گھر سے باہر نکلا کرو کہ دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ آپ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ خود کو ظاہر کرنا مطلب عام عورت نہیں ہے، اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک خاص، یعنی یہ مسلمان عورت ہے، اس کی طرف غلیظ نظریں نہیں اٹھانی۔ تو اس طرح آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑنا، کوشش کریں کہ جو آپ کے محرم رشتے ہیں ان کے پاس بھی بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ اپنے گھر کے ڈرائیوروں پر نظر رکھنی ہے، یعنی اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے گھر کے ڈرائیوروں پر بھی، گھر کے نوکروں پر بھی نظر رکھنی ہے۔ جو آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ماسٹر صاحب آئیں یا قاری صاحب آئیں تو ان پر بھی نظر رکھنی ہے۔ تو کیا پتہ چلا،
ایک دوسرے کی دعوت کو بھی قبول کرنا ہے، بلا اجازت کسی کے گھر میں نہیں جانا، دعوت کے فوراً بعد وہاں سے اٹھ جانا ہے، محرم رشتوں کا احترام کرنا ہے، غیر محرم سے تنہائی میں نہیں ملنا، خواہ وہ دیور ہو، جیٹھ ہو، یا کوئی نند کا شوہر ہو، یا خالو ہو، یا پھوپھا ہو، کوئی بھی ہو، پردہ کرنا ہے، بے پردہ باہر نہیں نکلنا، اللہ کا ذکر کرنا ہے، درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، عرس میلے نہیں منانے، بے گناہوں پر تہمت نہیں لگانے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 59 سے 68 پردے کے بارے میں ہے۔ ان آیات پر آپ نے بہت زیادہ غور کرنا ہے۔ دیکھیے کہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دے رہا ہے، لیکن پردے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ تم خود کہو، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے آپ پر لٹکا لیا کریں۔ مردوں کو کان کھول کر اس بات کو سن لینا چاہیے کہ یہاں مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم گھر کے نگران ہو، تم اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں اور اپنی بہوؤں کو پردے کا حکم دو، ان سے پردہ کرواؤ۔ اپنی بہو بیٹیوں کو بازار کی زینت نہ بناؤ، بلکہ انہیں پردہ کرنا سکھاؤ تاکہ ان کی عزت محفوظ رہ سکے، انہیں ان کی عزت کروائیں۔ یعنی کہ جو بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے، منہ پر چاہے جتنی مرضی تعریفیں کر لیں۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے آپ پر لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی پردہ اس لیے ہے کہ تاکہ مومن عورتیں پہچانی جائیں، دور سے پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی بیٹیاں ہیں یا مومنوں کی بہنیں ہیں، اس لیے ان کی طرف غلیظ نگاہیں نہیں اٹھانی۔ اور یقیناً اگر یہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے لوگ باز نہ آئے تو ہم تجھے ضرور ہی ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ اس میں سے تیرے پڑوس میں نہیں رہیں گے مگر کم، اس حال میں کہ لعنت کیے ہوئے ہوں گے، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور بری طرح ٹکڑے کیے جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اللہ کے طریقے کی طرح ان لوگوں میں جو پہلے گزرے ہیں، اور تو اللہ کے طریقوں میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ لوگ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے، تو کہہ دے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے، شاید قیامت قریب ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کی ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، کہیں گے اے کاش کہ ہم نے اللہ کا کہنا مانا ہوتا اور ہم نے رسول کا کہنا مانا ہوتا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں اصل راہ سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت کرنا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، پہلے تو کہا کہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کوئی مدد دینے والا نہیں، اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی عذاب بھی نہیں ہٹا سکے گا۔ فرمایا ان کے جسم کے اعضاء میں سے کوئی اعضاء بھی ایک دوسرے کو آگ سے نہیں بچا سکتے۔ دنیا میں چہرے پر آنے والی کسی ضرب یا آگ کی لپٹ سے ہاتھ ڈال بن سکتا ہے یا آدمی سر جھکا لیتا ہے، مگر چہرے اور آگ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکے گی، جہنم کی آگ اور چہروں کے درمیان۔ پھر جب چہرے کا یہ حال ہوگا جو جسم کا سب سے خوبصورت اور عزت والا حصہ ہے، تو پھر دوسرے اعضاء کا کیا حال ہونے والا ہے۔ دیکھیں اور سوچیں ذرا، جب آپ لوگ کباب فرائی کرتے ہو، کباب تلنے کی کیفیت کو نوٹ کر لیں، وہی حال چہروں کا ہونے والا ہے۔ آگ میں چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے، مقصد ان کی بری حالت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اگرچہ چہروں کو چاروں طرف سے آگ نے گھیر رکھا ہوگا، اس کے باوجود انہیں الٹ پلٹ بھی کیا جائے گا تاکہ نئی سے نئی آگ سامنے آتی رہے، اور ایک جگہ سے اگر تکلیف میں کوئی کمی ہو تو وہ بھی نہ ہو سکے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ نئے سے نئے عذاب کے لیے چہروں کے الٹ پلٹ کیے جانے کے ساتھ چمڑوں کی مسلسل تبدیلی کا عمل بھی جاری رہنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ کہیں گے کاش ایک ایسی خواہش ہے جو کبھی ممکن نہیں ہوتی، یہ وہ حسرت ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اس حال میں جبکہ ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے، وہ تمنا کریں گے کاش
دنیا میں انہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان حشر میں ان کا حال بیان فرمایا۔ اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ کچھ راستہ اختیار کرتا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو دلی دوست نہ بناتا، بے شک اس نے تو مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا، اس کے بعد یہ میرے پاس آئی۔ اور شیطان ہمیشہ انسان کو چھوڑ جانے والا ہے۔ اور پھر فرمایا ربما یود الذین کفروا، بہت بار چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کاش وہ کسی طرح مسلمان ہوتے، مگر یہ کاش حسرت بن جائے گا، یہ حسرت رہے گی، اس وقت عمل کرنا فائدہ نہیں دے گا، تمام اعمال کا حساب دیا جانا ہے۔ قرآن مجید میں لوگوں کی گمراہی کا باعث بننے والے طبقے 3 بتائے گئے ہیں: تکبر کرنے والے، چودھری اور سردار، مستکبرین، احبار، علماء اور رہبان، درویش۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا دین کو بادشاہوں اور برے علماء اور درویشوں ہی نے خراب کیا ہے، اور مجھے بھی اب سوشل میڈیا کو دیکھ دیکھ کر لگتا ہے کہ بالکل یہ سچ ہے، ایسا ہی ہے، پیسے لے لے کر الٹے سیدھے فتوے دیے جا رہے ہیں، دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے۔ یعنی جہنمی کہیں گے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بجائے اپنے سرداروں، عالموں اور درویشوں کی اطاعت کی، اور سمجھتے رہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمیں سیدھے راستے پر لے جانے کی بجائے اصل راستے سے گمراہ کر دیا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ جو شخص قرآن مجید کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہونے کے باوجود اس کے خلاف اپنے سادات اور اکابر یعنی کسی بادشاہ، عالم یا پیر کی اطاعت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن یہی تمنا کرے گا جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے: اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت۔ وہ اللہ سے کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان پر زیادہ عذاب نازل کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہنا ہے کہ سب کے لیے دگنا ہے، یعنی آپ کے لیے بھی دگنا ہے اور ان کے لیے بھی دگنا۔ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو اگر ہم سر پر ڈالتے ہیں تو وہ پاؤں تک ہمیں چھپا لیتی ہے۔ تو گھروں کے باہر جاتے وقت آپ لوگ اپنی چادروں کو اچھی طرح سے اوڑھ لیا کریں۔ اور میں نے بہت سارے دیکھا ہے جو لوگوں کو پیسے لے کر جھوٹے فتوے دیتے ہیں۔ فیس بک پر چلے جائیں، یوٹیوب پر جا کر دیکھ لیں، ان کے فالوورز کی اور ان کے لائکس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ان کا انجام جو ہے نا وہ بہت برا ہوگا روز قیامت۔ آج کی آیات میں پردے کے بارے میں بہت زیادہ بتایا گیا ہے، تو ان آیات کو سمجھ کر خدا را قرآن کی بات کو مان لیں، اللہ کی بات کو مان لیں، تو آج کے بعد جو تم لوگوں میں سے سلیو لیس بازو پہنتی ہیں وہ بازو پہننا شروع کر دے، جو ہاف پہنتی ہیں وہ پورے پہننا شروع کر دیں، جو حجاب لیتی ہیں وہ عبایا پہننا شروع کر دیں۔ پردہ 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 کریں، پردے کو عمل میں لائیں، خود بھی کریں، اپنی بیٹیوں سے بھی پردہ کروائیں، اپنی بہوؤں سے پردہ کروائیں۔ یاد رکھیں اگر سننے کے بعد بھی آپ عمل نہیں کرتے تو پھر یہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہے کہ جن کے حلق کے نیچے ایمان نہیں اترتا۔ تو کیا پتا چلا کہ سنت رسول کو نہیں بدلنا، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کرنی ہے، خود کو بدلنا ہے، قرآن کو نہیں بدلنا، سنت کو نہیں بدلنا، وقت کے ساتھ رخصت نہیں لینی، جھوٹے عذر بنا کر اپنے لیے چور راستے نہیں نکالنے، اسلام پر شک نہیں کرنا، جھوٹی افواہیں نہیں پھیلانی، منافقوں کا ساتھ نہیں دینا۔ اور اگلی آیت کا نمبر نوٹ کریں 69 سے 73، امانت اور اس کی ادائیگی لازم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ نے اسے اس سے پاک ثابت کر دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبے والا تھا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، اور وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے درمیان پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بلا شبہ وہ بہت ظالم اور بہت جاہل ہے۔ تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
कायनात में अल्लाह ताला के 2 किस्म के अहकाम जारी सारी हैं। इसका एक हुक्म कुन हो जा, जब वो किसी चीज को ये हुक्म देता है तो वो हो जाती है, मुमकिन ही नहीं कि वो उसके हुक्म के मुताबिक ना हो, इसे कूनी हुक्म कहते हैं। दूसरा हुक्म वो है जिसमें इसने इख्तियार दे दिया है कि जिसे हुक्म दिया गया है चाहे तो करे चाहे तो ना करे। साथ ही तामील पर सवाब का वादा और अमल ना करने पर अजाब की वईद है, इसे कहते हैं शरई हुक्म। अल्लाह ताला के इन शरई अहकाम और फराइज का नाम है ईमानत। जिन्नों इंस को छोड़कर बाकी पूरी कायनात अल्लाह ताला के कूनी अहकाम की पाबंद है। इनमें से किसी को अल्लाह की नाफरमानी का इख्तियार नहीं, ना वो नाफरमानी करते हैं ना कर सकते हैं। इंसान बाज़ चीजों में दूसरी मखलूकात की तरह कूनी अहकाम का पाबंद है। मसलन उसका पैदा होना, उसके जिस्म के निज़ाम, सांस की आमदोरफ्त, दिल की धड़कन, जवानी, बढ़ापा, सेहत, बीमारी, जिंदगी और मौत के मराहल के इनमें उसका अपना कोई इख्तियार नहीं है। अलबत्ता बाज़ चीजों यानी शरई अहकाम में से उसे इख्तियार दिया गया है, जिसके नतीजे में उसके लिए सवाब या अजाब रखा गया है। इस आयत में अमानत से मुराद शरई अहकाम यानी फराइज और मुहर्रमात हैं जो इंसान पर आयद होते हैं। हर हुक्म जो आपको दिया जाए वो आपके पास इमानत होता है। कुरान आपको दिया गया तो कुरान भी अल्लाह ताला की आपके पास अमानत है। आपने उसको पढ़ना है, उस पर अमल करना है और उसके अहकाम दूसरों तक पहुंचाने हैं, और इसके साथ साथ दुनिया की दूसरी अमानतें भी जो आप लोग आपस में लेते देते हो। 73 इस आयत में इंसान की अमानत की जिम्मेदारी को उठाने का नतीजा बयान हुआ है। सूरत की इब्तिदा इस हुक्म के साथ होती है कि ए नबी अल्लाह से डर और कफार और मुनाफिकीन की इतायत मत कर। फिर सूरत के दरमियान में मुनाफिकों की खयानतों का और उनके और अल्लाह ताला और मुसलमानों के लिए तमाम अहद तोड़ने का जिक्र फरमाया, और सूरत के आखिर में आकर फिर अमानत की अहमियत और इसमें खयानत करने वाले मुनाफिक और मुशरिकों के लिए अजाब और अमानत का हक अदा करने वाले मोमिनों के सवाब का जिक्र किया गया है। तो क्या पता चला? अल्लाह से डरते रहना है, हक बात कहनी है, उसी पर अमल करना है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, उसी पर यकीन रखना है, अल्लाह से बख्शिश तलब करनी है, आसाइशों में पड़कर गुनाहों में मुब्तला नहीं होना, दुनिया की रंगीनियों में खोकर गुनाहों में मुब्तला नहीं होना। अगर कोई गुनाह सरजद हो जाए तो शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह की फरमा बरदारी इख्तियार करनी है, अल्लाह ताला से माफी मांगनी है। यहाँ इसमें तबर्रुजल जाहलिया यानी जमाना जाहलियत की बातों के बारे में भी हमने पढ़ा है। अब अगली हमारे पास कौन सी सूरत आई है? माशाल्लाह, सूरत सबा। सूरत सबा अहज़ाब के मुकाबले में बहुत नरम, बहुत मीठी और शुक्र सिखाने वाली सूरत है। मक्की सूरत है, आयात 54 और रुकू 6, तरतीब कुरानी के हिसाब से 34 और तरतीब नजूली के लिहाज से 58 नंबर पर है। सूरत सबा असल में इसमें एक किस्सा है कि जब अल्लाह ताला कोई नेमत देता है और वो लोग उसकी कदर नहीं करते तो अल्लाह ताला नेमतों को छीन लेता है। नेमतों की कदर तब आती है जब वो हाथ से चली जाती हैं। सेहत की कदर तब आती है जब सेहत हाथ से निकल जाती है। बहन भाइयों और अजीजों और उन दोस्तों की कदर तब आती है जब वो हमसे बिछड़ जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं और मिलने का इम्कान खत्म हो जाता है। इस सूरत को पढ़कर अपना मुहासबा भी करना है और शुक्र अदा भी करना है, और ये भी देखना है कि अल्लाह जो आपको नेमतें देता है आप उसका शुक्र अदा करती हैं। अच्छा, सूरत शुरू होने से पहले आपको मैंने पहले ही बताया था ना कि सूरत फातिहा, सूरत अनाम और सूरत काफ अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रही हैं, और अब ये सूरत सबा ये भी अल्हम्दु से शुरू होने वाली चौथी सूरत है। इसके बाद भी आगे आएंगी। इस अल्लाह की नेमत का आप इस वक्त कुरान की क्लास में मौजूद हैं तो इसी वक्त इसी लम्हे आप अदा कर सकती हैं शुक्र। कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अल्लाह ने आपको कोई नेमत दी है तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने आपको सेहत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे अपने दीन के लिए चुना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें यहाँ बैठकर कुरान सुनने की तौफीक दी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सूरत हमें शुक्र करना सिखाएगी। रुकू का नंबर नोट करें 1 से 9। अल्लाह आलिमुल गैब यानी जमीन व आसमान का मालिक अल्लाह ताला है, उसका शुक्र अदा करना है।
اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ آیات خود اپنا مطلب ساتھ ساتھ واضح کرتی جائیں گی۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ نہایت ہی رحم والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہہ دے کیوں نہیں آئے گی؟ قسم ہے میرے رب کی، وہ تم پر ضرور ہی آئے گی۔ اس رب کی قسم ہے جو سب چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے، اس سے ذرا برابر چیز نہ آسمانوں میں چھپی رہتی ہے اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ہے نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ یعنی ہر چیز لکھی جا رہی ہے، اس لیے سوچ کر بولا کریں یا سوچ کر تولا کریں، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے سراسر بخشش اور باعزت رزق ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات میں کوشش کی اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ اللہ کی آیات کو نیچا دکھانا کس طرح سے ہوتا ہے؟ اللہ کی آیات کو قبول نہ کرنا، ان سے اراض کرنا۔ اگر اللہ کسی آیت میں کوئی حکم دے رہا ہے تو اس حکم کو نظر انداز کر دینا، یہ اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے والا ہوتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے علم دیا دیکھتے ہیں کہ جو تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ اس کا راستہ دکھاتا ہے جو سب پر غالب ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، کیا ہم تمہیں وہ آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیے جانا۔ دیکھیں پہلے نیک لوگوں کی بات ہوئی ہے اور اب نافرمانوں کی بات کی جا رہی ہے۔ پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیے جانا تو بلا شبہ تم یقیناً بالکل نئی پیدائش میں ہوگے۔ یعنی تعجب کر رہے ہیں کہ میں تمہیں اس آدمی کی بات بتاؤں جو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تم لوگ دوبارہ سے زندہ کیے جاؤ گے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم جلا دیے جاؤ، بہا دیے جاؤ یا ہواؤں میں اڑا دیے جاؤ، میں تم سب کو اکٹھا کر لوں گا۔ ریت کے ذرے ذرے کے بیچ میں بھی اگر کوئی تمہارا پارٹیکل، تمہارے جسم کا کوئی اعضاء کی راکھ کہیں پر موجود ہوگی تو میں اسے بھی وہاں سے کھینچ نکالوں گا۔ یعنی پہلی دفعہ بھی میں نے پیدا کیا اور دوسری دفعہ بھی میں نئی پیدائش میں بنانے پر قادر ہوں۔ کیا اس نے اللہ پر ایک جھوٹ باندھا ہے یا اسے کچھ جنون ہے؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، یا پھر یہ کوئی پاگل دیوانہ ہو گیا ہے نعوذ باللہ کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان و زمین میں سے ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے؟ اگر ہم چاہیں انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں، یقیناً اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے۔ خود سے پوچھیں ذرا، دل سے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، پڑھنا بھی ہے دل سے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے حکم سے اعراض نہیں کرنا، قرآن کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، اجر کی امید اللہ سے لگانی ہے، آخرت پر یقین رکھنا ہے اور آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، اللہ ہی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اگلی آیت کے نمبر نوٹ کر لیں، 10 سے 21، قوموں کے عروج و زوال کا سبب۔ اس رکوع میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کو عروج کی کہانی اور ملکہ سبا کو زوال کی کہانی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا۔ اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ، اور پرندے بھی، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، یہ کہ کشادہ زریں بنا کر اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، اس کا صبح کا چلنا 1 ماہ کا اور شام کا چلنا 1 ماہ کا تھا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بنایا، اور جنوں میں سے وہ کچھ تھے جو اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے کجی کرتا ہم اسے بھڑکتی آگ کا کچھ عذاب چکھاتے تھے۔
وہ اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں، مجسمے اور حوضوں جیسے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہاں دیکھیں آیت کے اگلے حصے میں کہا جا رہا ہے، اے داؤد کے گھر والو، شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے پورے شکر گزار ہیں۔ یعنی کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، یا بہت تھوڑا ہے جو شکر کرتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ دل کو دکھی کر دیتی ہے، دل کے اندر دکھ اتار دیتی ہے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو انہیں اس کی موت کا پتہ نہیں دیا، مگر زمین کے کیڑے یعنی دیمک نے، جو لاٹھی کو کھاتا رہا۔ پھر جب وہ گرا تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جن۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر رکھا تھا۔ جنوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے کام لیتے تھے، اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی اور جنوں کو پتہ ہی نہ چلا۔ وہ ایک لکڑی پر تھے، وہاں پر یعنی بلندی کے اوپر، وہاں پر وہ دیکھتے تھے کہ وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اب سب یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور سب اپنے اپنے کام اپنی اپنی خوشی کے ساتھ یعنی حکم کے مطابق وہ اپنے کام کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک دیمک، یعنی دیمک کا کیڑا ہوتا ہے نا، دیمک ہی ہوتی ہے جو گھروں میں لگ جاتی ہے نا، لکڑیوں کو فرنیچر وغیرہ میں بھی، چھتوں میں بھی لگ جاتی ہے۔ وہ دیمک کا کیڑا اس لکڑی کو کھا گیا، اور جب وہ لکڑی نیچے گری تو جنوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ غیب کا علم جنوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی۔ وہ باغ دائیں اور بائیں جانب سے، اپنے رب کے دیے سے کھاؤ اور اس کا شکر کرو، پکیزہ شہر ہے اور بے حد بخشنے والا رب ہے۔ پھر انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا، اور ہم نے انہیں ان کے 2 باغوں کے بدلے 2 اور باغ دیے جو بد مزہ پھلوں اور جھاؤ کے درختوں اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ یعنی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تو پھر نعمتیں چھن گئی، اور اچھے باغوں کی جگہ پر برے باغ آ گئے، یعنی اچھے پھل دینے والے باغات کی جگہ پر برے باغات پیدا کر دیے گئے۔ یہ ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی، اور ہم نے یہ بدلہ نہیں دیا مگر اس کو جو بہت ہی ناشکرا ہو۔ یعنی ہم یہ بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکروں کو۔ اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی نظر آنے والی بستیاں بنا دی، اور ان میں چلنے کا اندازہ مقرر کر دیا۔ راتوں اور دنوں کو بے خوف ہو کر ان میں چلو۔ تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہر ٹکڑے ٹکڑے کرنا یعنی جو لوگ اللہ کا حکم نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچا کر دیا تو مومنوں کے ایک گروہ کے سوا وہ سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ ہمیں ان تھوڑے سے لوگوں میں شامل فرما لے۔ اور اس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس سے الگ جو اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر کے بعد جو رجوع کرنے والے شکر گزار بندے تھے یعنی قوم سبا کا ذکر فرمایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں دی مگر انہوں نے ناشکری کی، رجوع کی بجائے اعراض کیا اور سرکشی اختیار کی، اپنے رسولوں کو اور آخرت کو جھٹلا دیا، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا اور ساری خوشحالی ختم ہو گئی۔ اس میں قریش کے لیے بھی نصیحت تھی جنہیں بیت اللہ کی وجہ سے ہر طرح کی نعمت اور راحت میسر تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا تو ان کی وہ خوشحالی اور امن اور سکون ختم ہو گیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی، اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا
تو انہیں عذاب نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ سبا کے ذکر کا ایک اور تعلق بھی ہے جو سورۃ نحل میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے قصے میں پڑھا تھا۔ تو کیا پتا چلا؟ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے کفر کرتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ سبا کی بربادی نعمتوں کی ناشکری تھی، اس لیے شکر کرنا ہے۔ نعمتوں کے بدلے میں نیک عمل کرنے ہیں تاکہ اللہ کی نعمت کا شکر ساتھ ساتھ ادا ہوتا رہے۔ اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو کہیں الحمدللہ۔ شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اللہ سے نیک اعمال کی دعا کرنی ہے، اپنے اعمال کی فکر اور آخرت کی کوشش کرنی ہے۔ سفر میں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہر چیز کی طرح ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما برداری کا اظہار کرنا ہے، تو سب کے سب اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جائیں۔ جس طرح کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بننا ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کریں، آیت کا نمبر 22 سے 30۔ مشرکین پر حجت تمام ہو گئی۔ اللہ تب تک کسی قوم کو نہیں پکڑتا جب تک اس پر اپنی حجت تمام نہیں کر لیتا، یعنی پہلے ہر طرح سے اس کو سمجھاتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اور جب دیکھ لیتا ہے کہ اب کوئی بہانہ باقی نہیں بچا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں، بتایا نہیں، پھر اللہ کی حجت تمام ہوتی ہے اور اللہ پھر پکڑتا ہے۔ کہہ دے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرا برابر کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور نہ سفارش اس کے ہاں نفع دیتی ہے مگر جس کے لیے وہ اجازت دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا، اور وہی سب سے بلند بہت بڑا ہے۔ کہہ دے تمہیں آسمانوں اور زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ کہہ دے اللہ، اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ کہہ دے نہ تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ہم نے جرم کیا، اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ ہمارا کام ہے صرف آپ کو حق کی دعوت دینا۔ تم کیا کرتے ہو؟ ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کوئی رضوانہ سے نہیں پوچھے گا گلشن نے ایسے کیوں کیا، کوئی رفت سے نہیں پوچھے گا کہ رہانہ نے یہ کام کیوں کیا۔ سب کو اپنے اپنے اعمال کا آپ بدلہ دینا ہے۔ کہہ دے ہم سب کو ہمارا رب جمع کرنے والا ہے، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہہ دے مجھے وہ لوگ دکھاؤ جنہیں تم نے شریک بنا کر اس کے ساتھ ملایا ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ زمین، آسمان اور اس کے اندر موجود تمام چیزوں کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ جتنے بھی دعوے دار ہیں سب کے سب جھوٹے ہیں، وہ خود اپنی جان کے لیے نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، تو کائنات میں اللہ کی مدد کے لیے تو کیا ہی بات ہے۔ کہہ دے مجھے وہ لوگ تو ذرا دکھاؤ جنہیں تم نے شریک بنا کر اس کے ساتھ ملایا۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے، اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی ہم نے تمہاری بات نہیں ماننی، تم جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو تم وہ لے آؤ۔ کہہ دے تمہارے لیے ایک دن کا طے شدہ وعدہ ہے جس سے نہ تم ایک گھڑی پیچھے رہو گے نہ آگے بڑھو گے، یعنی تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے جس سے تم نے نہ ایک گھڑی پیچھے رہنا ہے نہ ایک گھڑی آگے، یعنی تمہیں توبہ اور رجوع کی مہلت ملے، نہ ایک گھڑی آگے ہوگے کہ مقرر وقت سے پہلے عذاب آ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جتنی مہلت طے کر رکھی ہے وہ پوری کرنے کے بعد ہی عذاب آئے گا، خواہ تم کتنی ہی جلدی کیوں نہ مچاتے رہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ مت پوچھو کہ وقت قیامت کب ہے، کب قیامت آئے گی، بلکہ اس کے لیے صرف تیاری رکھنی ہے۔ قیامت کے لیے تیاری کریں، یہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت آئے گی اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔